अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। आज 1 अगस्त है और आज जो आपको एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है, डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि हमारे ड्रेस में, हमारे अब रूटीन में जो तब्दीली है वो पाकिस्तान का झंडा है जो आपको नज़र आ रहा है और ये नज़र आएगा भी। ये इस चीज़ का पैगाम है कि अगस्त की आमद हो चुकी है। बिल्कुल जनाब, अगस्त की आमद हो चुकी है और अगस्त है हमारा आज़ादी का महीना। और जब अगस्त शुरू हो जाता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस द ग्लोब रहने वाले पाकिस्तानियों के दिल में पाकिस्तान आने की तड़प, अपनी मिट्टी में दोबारा उठने बैठने की, खेलने कूदने की जो तड़प है, जिस तरह हमने अपना बचपन गुजारा, जिस तरह हम अपनी जवानी गुजारते हैं और जिस तरह हम इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं, वो तड़प फिर से जाग उठती है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम जो भी करना चाहते हैं हम आज़ादी से, चाहे हमने अपनी इबादत गाहों में जाना है, चाहे हमने तालीम हासिल करनी है, चाहे हमने अपनी रसूमात अदा करनी है, हम आज़ादी से अदा कर सकते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि अक़लियतें भी, किसी भी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, किसी भी नस्ल से हमारा ताल्लुक़ है, हम आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपने कश्मीरी भाइयों को देखते हैं तो उनको आज़ाद देखकर खुशी होती है और अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है कि वो किस तरह दुख के साथ, तड़प के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए आज़ादी नहीं है, ना तो वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं, ना तो वो अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल कर सकते हैं, बल्कि अब वहाँ पे नौकरियों का सिलसिला या जो हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई है वो कितना मुतासिर कर रही है। ये तो आज मानूर मुतनाज़ इलाके हैं ना, जहाँ पर ये भारत ने इक़दाम किए, लेकिन भारत के अंदर मुसलमान लोगों से जो वहाँ के अवाम है, मुसलमान अक़लियत है, उनसे उनकी शहरियत छीन ली गई, उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई कि उनको किस मुल्क के शहरियाँ ख़त्म कर दिया गया। अब हम कुछ बात करते हैं क़याम पाकिस्तान के हवाले से। क़याम पाकिस्तान की जिदोजहद ये 1 या 2 साल की नहीं बल्कि कई सालों की जिदोजहद है, कई नस्लों की कुर्बानी है, जो कि आज पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद हम जिसमें रह रहे हैं, जिसे महानूर ने कहा कि ये आज़ाद वतन की फ़ज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं, इसके पीछे नस्लों की कुर्बानी है, लाखों कुर्बानियाँ हैं, लाखों लोगों की जिद्दोजहद है। फिर हज़रत इकबाल का वो ख्वाब जिसको ताबीर किया, जिसकी ताबीर को मुमकिन किया, हज़रत कायद आज़म। बिल्कुल जनाब, हम देखते हैं जिस तरह कुर्बानी का जिक्र किया है रिजवान ने, कुर्बानी बुज़ुर्गों की है, कुर्बानी जवानों की है, कुर्बानी ख़वातीन की है, कुर्बानी बच्चों की है। और वो कुर्बानी क्यों है? एक आज़ाद वतन के लिए जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। इस आज़ाद वतन के पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी मेहनतें हैं, कितना लहू है, कितने आंसू हैं। इस हवाले से काजी इमदाद की एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने मुसलमानों को अलग वतन, एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत यानी पाकिस्तान के क़याम का तसव्वुर दिया। 1930 में उनका खुतबा इलाहाबाद इस सोच का अक्कास है। ये वो वक्त था जब बर्रे सगीर में हिंदू और मुसलमान बरतानवी साम्राज्य के गुलाम थे और दूर दूर तक उनकी आज़ादी के आसार बिल्कुल नहीं थे। तब मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में पहली मरतबा एक मजबूत प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वुर पेश किया, जो कि नजरिया पाकिस्तान की तस्वीर था। वो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ही थे जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। अपने खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने अलग ममलिकत का पूरा नक्शा भी पेश किया। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नजरियाती बाप समझा जाता है। गो के अल्लामा इकबाल ने इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर कौम को बेदार करने के लिए उनकी शायरी और जुदागाना वतन के तस्वुर के अलावा खुतबा इलाहाबाद क़याम पाकिस्तान के मुहर्रिकात में मरकजी अहमियत का हामिल रहा। काजी इमदाद की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और इसमें खुतबा इलाहाबाद का जिक्र किया, मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल की काविशों, उनके उस ख्वाब का जिक्र किया गया जो पाकिस्तान के क़याम के मुहर्रिकात में से एक अहम मुहर्रिक साबित हुआ। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के बाद से अब तक पाकिस्तान की
جب بھی 14 اگست آتا ہے، یوم آزادی آتا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے لیے سیریز لے کے آتا ہے، سیریز آف ایونٹس جو کہ ماضی میں ہو گئے. اب قیام پاکستان کے حوالے سے ہم بھی صبح پاکستان میں ایک ایونٹ اس طرح کا رکھیں گے جس میں آپ جان سکیں گے تاریخ پاکستان، قیام پاکستان سے پہلے کیا تھی اور کون کون سے ایونٹس ہوئے. بالکل جناب، جہاں پہ ہم تاریخ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے پرومیننٹ لیڈرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قربانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ ویژنری لیڈر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو ایک ویژن دیتا ہے اور پھر پوری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے. قوم محنت کرتی ہے، جدوجہد کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ ایک آزاد قوم بن کر ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور نسلیں جو ہے وہ اس کا پھل کھاتی ہیں. ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں، آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. ہمارے بڑوں کی قربانی کا مقصد صرف ایک آزاد وطن نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان ہو، ہماری زندگی ہو، ہماری رسومات ہوں، ہمارے اپنے مسائل ہوں، ہمارے اپنے جو نارمز اینڈ ویلیوز ہیں اس کو اجاگر کرنا بھی تھا، جہاں پہ ہمیں ویلیو ملے، جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے درجے یا تیسرے درجے کا سٹیزن نہ سمجھا جائے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اور خاص طور پہ تحریک آزادی میں جو مسلمان ہیں اور پھر مسلمان ہند جہاں پہ وہ مائنورٹی کنسیڈر ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ پہلے درجے کے شہری کنسیڈر نہیں ہوتے، وہاں پہ اپنے رائٹس کے لیے بولنا اسٹرانگر وے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسٹرانگر پارٹی ہوتی ہے وہ بات کرتی ہے، لیکن مائنورٹیز کا اور ویک ہوتے ہوئے اپنے حق میں بات کرنا یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ادارہ فروغ قومی زبان ڈاکٹر راشد حمید صاحب نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر راشد، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک ویژن، ایک راہ پہ لے کے آئے، مسلمانوں کو راہ پہ ایسے لے کے آئے کہ ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی کی، بتایا کہ بے شک مائنورٹی میں ہو لیکن تم شاہین ہو، تمہارا مستقبل جو ہے وہ بہت اچھا ہے، تمہارا مستقبل تاریک نہیں ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ رول تھا ان کا تحریک آزادی میں؟ میں سب سے پہلے تو آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے سامعین کو، اور پاکستان ٹیلی ویژن کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ مسلسل یکم اگست سے شروع کرتے ہیں اور 14 اگست تک اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرامز کو چلاتے ہیں، اور یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. باقی جو چینلز ہیں وہ اس طرح سے اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنا وقت نہیں دے پاتے، تو اس لیے آپ کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. قوم بھی آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ ان کے یوم آزادی کے حوالے سے اس قدر توجہ جو ہے وہ عنایت کرتے ہیں. آپ کا سوال بہت اہم ہے. بنیادی طور پر دو جو شخصیات جن کا آپ نے نام بھی لیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قدرت کی عطا تھی کہ اللہ کریم نے ہمیں علامہ اقبال کی شکل میں ایک ایسا شخص دیا کہ جس کے ویژن کی بنیاد پہ یہ ملک وجود میں آیا. میں کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ ہی کے توسط سے بھی کہ علامہ اقبال پہلا فلاسفر ہے دنیا کا کہ جس کے فلسفے کی بنیاد پر ایک ملک وجود میں آیا ہے، وگرنہ فلسفی بہت عظیم موجود ہیں مگر یہ سعادت شاید علامہ اقبال کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. دوسری جو مشکل بات تھی وہ یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، تو یہ قائد اعظم کے بارے میں ان کا ارشاد تھا. قائد اعظم آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے ایک زمانے سے تگ و دو کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت روشن فکر اور آپ ان معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی جدید انسان تھے، اور ان کے ذہن میں نفرت اور تعصب قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. اچھا، یہی دلیل پاکستان کے لیے میں استعمال عموماً کرتا ہوں کہ اگر قائد اعظم جیسا روشن خیال آدمی بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اب مسلمانوں کا رہنا ممکن نہیں رہا، تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ایسے غلط اقدامات کیے گئے ہوں گے دوسری قوم کی طرف سے کہ قائد اعظم جیسا آدمی بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہے. قائد اعظم ہندوؤں کے ان اقدامات کی وجہ سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے. علامہ اقبال کے وہ خطوط جو ہیں اب وہ منظر عام پہ موجود ہے، 17 کے لگ بھگ خط ہیں، چھپ چکے ہیں. بار بار قائد اعظم کو خطوط لکھے اور واپس بلوایا کہ آپ کے علاوہ کوئی آدمی مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس قوم کی اس مشکل ترین مرحلے میں رہنمائی کرے. اچھا، میں مشکل ترین اس لیے کہتا ہوں کہ ویسے تو تحریک آزادی 1857 سے شروع ہوتی ہے نا،
کہ جب مسلمانوں نے آزادی کی جدوجہد شروع کی اور انہیں پھر مارا گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں برطانیہ نے سب سے زیادہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں وہ مسلمانوں پر، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ 40 لاکھ مسلمان شہید ہوئے 1857 سے اس آزادی کے حصول تک۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے کسی قربانی اور کسی جنگ کے بغیر آزادی حاصل کی ہے۔ یہ لمبی داستان ہے، پھر اگلے پروگراموں میں آپ انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی جدوجہد کے نتیجے میں قائد اعظم واپس آئے، اور 1930 میں جو علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا اس کی روشنی میں 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد منظور کرائی، جبکہ علامہ اقبال اب 2 سال سے دنیا میں موجود نہیں تھے۔ صرف 7 سال کے عرصے میں قائد اعظم جیسی عظیم ہستی نے ہمیں یہ اتنا عظیم ملک جو ہے وہ آزاد کرا کے دیا، تو ہم یہ پوری قوم ان کے لیے ہمیشہ تا قیامت شکر گزار رہے گی۔ خطبات جو ہیں ویژنری لیڈر رہنمائی دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب خطبہ الہ آباد پڑھایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس اس کو سمجھتے ہیں، اس کے کی فیکٹرز جو تھے جنہوں نے اجاگر کیا واقعتاً کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بیس پر ہمیں ملک چاہیے۔ ایک تو وہ جو روایتیں ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہے، رہن سہن تھوڑا سا مختلف ہے، اس کے علاوہ جغرافیے کا ذکر کیا حضرت اقبال نے۔ علامہ اقبال نا چونکہ فلسفی تھے نا، تو کچھ سادہ زبان میں تو انہوں نے سیدھی سی بات نہیں کرنی تھی کہ مسلمان بہت پریشان ہیں تو انہیں آزادی کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کا ایک خاص منصب ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی نظر میں، اور وہ اس سے پہلے سے ہے۔ مثلا وہ غلامی کے بارے میں بھی انہوں نے شعر لکھے ہیں، انہوں نے آزادی کے بارے میں بھی لکھے ہیں، انہوں نے مثال کے طور پہ میں ان کے 2 شعر شخصی آزادی کے بارے میں جو کہ جی ہاں، مثلا کہا کہ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ، اور محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک، اور محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، اور آزاد کا دل زندہ و پرسوز و طربناک۔ اور پھر کہا کہ آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک۔ اور آزادی کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو ان کا اظہار خیال ہے بہت وسیع ہے، اور خطبہ الہ آباد میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بہت برمحل ہے، اور مجھے توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک پروگرام آپ ضرور خطبہ الہ آباد ہی پر رکھیں گے۔ خطبہ الہ آباد صرف کچھ چند صفحوں پہ مشتمل کوئی دستاویز نہیں ہے جس میں یہ پروگرام دیا گیا ہو، اس میں انہوں نے انسانی نفسیات کا تجزیہ بھی کیا ہے، انہوں نے تاریخ عالم کے حوالے بھی دیے ہیں، انہوں نے بر صغیر کی تاریخ کو کھنگالا ہے، انہوں نے الہیات تک کو کھنگال کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بر صغیر میں 2 قومیں آباد ہیں، اگر ان کو آزادی پوری ان کی خواہش کے مطابق، آرزو کے مطابق نہ ملی تو بر صغیر کا جو امن ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات انہوں نے ثابت کی ہے فلسفیانہ طور پہ بھی، علمی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اور تاریخی طور پہ انہوں نے اس طرح کی کہ آج خطبہ الہ آباد میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ جس کو تازہ کرنا چاہیے، اور ہمارے قوم کے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ خطبہ الہ آباد دراصل تھا کیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس ملک کی جو تحریک آزادی ہے اس میں قائد اعظم جیسا اتنا عظیم آدمی موجود ہے، اس کی بنیادوں کو استوار کرنے والا، کہ جس کو ایک پوری دنیا مانتی ہے، شعری دنیا میں بھی اور فلسفے کی دنیا میں بھی، وہ دنیا بھر کے فلسفیوں میں بہت نامور ہیں۔ لہٰذا ان کے فلسفے کو جاننا میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن اس سلسلے میں قائد اعظم اور علامہ اقبال پر الگ سے پروگرام کرتا رہتا ہے، اور نوجوانوں میں ان تعلیمات کو اجاگر کرنے کی صحیح کرتا رہتا ہے، اور آئندہ بھی یہ توقع ہے کہ آپ ضرور یہ کریں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شخصی آزادی کے حوالے سے بات کی، قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے واپس بلایا، خطوط بھی ہمارے سامنے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کو ایک طرح سے وہ کنونس تو کر رہے تھے، لیکن ایک طرح سے لٹریچر کی طرف بھی لے کے آ رہے تھے، شاعری کے ذریعے، اپنے رائٹ اپس کے ذریعے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا یہ مسئلہ تھا، کیونکہ مسلمان ایک مائنورٹی کنسیڈر ہوتے تھے، ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، وہ تعلیمی میدان میں آگے نہیں تھے، وہ بہت لوور اسٹیچر کی جابس کر رہے تھے، تو یہ کتنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں آپ آج
جب اتنی دہائیاں گزر چکی ہیں کہ مسلمان تعلیم کی طرف آئیں. ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, لیکن ایک انسان کی اپنی جدوجہد کہ میں نے اب ایک سائنسدان بننا ہے, میں نے صرف ایک ڈگری لے کے باہر نہیں نکلنا, یہ کتنا ضروری ہے؟ میرا خیال میں بہت ہی ریلیونٹ بات ہے آپ کی, اور آج کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ اسی پہ ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ساری تربیت تو ساتھ لے کے نہیں آتا نا, معاشرہ اس کی تربیت کرتا ہے, وہ گھر اس کی تربیت کرتا ہے, محلہ کرتا ہے, شہر کرتا ہے. پھر آج کے دور میں میڈیا جس قدر ڈومینیٹ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تربیت پہ توجہ دینے کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے شاید اتنی زیادہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے بچے اور نوجوان کی رسائی انفارمیشن کی, یعنی اس اتنے بڑے انفلکس اور سیلاب تک موجود ہے جس تک ہماری نہیں تھی, اور ہمیں جتنی بات والدین یا اساتذہ بتاتے تھے ہمارے لیے وہی کافی ہوتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو بڑے لوگ ہیں, جو عالی دماغ ہیں, ہمارا جو بڑا ادب ہے, ہم اس کی طرف نوجوانوں کو راغب کریں تاکہ ان کے ہاں متشددانہ جو رویے ہیں وہ کم ہو جائیں. ہماری سیاست جو ہے وہ جس قدر تیز رفتاری سے آگے کچھ عرصے سے بڑھ رہی ہے, اور جتنی اس میں شدت اور تلخی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, بانیان پاکستان نے ایسا نہیں سوچا تھا. بانیان پاکستان نے کسی طرح کے بھی تعصب کو فروغ دینا, کسی بھی طرح کی شدت کو فروغ دینا, یا کسی طرح کی بھی جیسے کہ یہ کہ بد تہذیبی کو فروغ دینے سے نفرت کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے شائستگی اور تہذیب کو تھامے رکھنے کی بار بار ہمیں تلقین کی. آپ علامہ اقبال کا تمام ادب اٹھا لیں, ان کی نثر اٹھا لیں, ان کی شاعری اٹھا لیں, میرا یہ خیال ہے کہ تہذیب کے ساتھ رہتے ہوئے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. وگرنہ آپ دیکھیں مثلا انڈیا میں جیسے گاندھی نے شروع میں جنگ عظیم دوم شروع ہوئی جب, تو انگریزوں نے چاہا کہ ہم انہیں جنگ میں شریک کریں, چونکہ وہ شکست کھا رہے تھے, تو مسلمانوں اور ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک وائسرائے کو خط لکھا کہ یہ وہاں فلوٹ کریں کہ ہم آپ کو آزادی دیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کے مرحلے یوں یوں ہوں گے. تو اس پہ گاندھی جو ہے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہندوؤں کو اپنا راستہ خود سے متعین کرنا چاہیے. ہم نے خواہ یہ سوچ لیا ہے کہ دوسرے فریقین کو بھی ہمیں منانا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مودی کی حکومت جو ہے اس متشددانہ نظریہ زندگی کو فروغ دے رہی ہے کہ جس نے بھارت کے مزید ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. یاد رکھیے گا ہمارے ملک میں بھی جب بھی کبھی تشدد کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی منزل میں, میں اب زیادہ اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا, آزادی کے دنوں میں خوشی کی بات زیادہ کرنی چاہیے, لیکن جب بھی ہم نے تشدد کو فروغ دیا تو الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس کا نقصان اٹھانا شروع کیا, اور یہ سلسلہ لمبا ہوتا ہے. اس دہشت گردی کو پھر آپ کو کم کرنے کے لیے بہت طویل جنگ کرنی پڑتی ہے. اور یہ تو ہم بڑے واضح ثبوت ہیں, پاکستان پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے پرتشدد قسم کے واقعات یا چیزیں شروع ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے بھارت کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ ضرور ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑا واضح پیغام ہے حضرت اقبال کا بھی, حضرت قائد اعظم کا بھی, کہ انہوں نے اپنی تمام تقاریر میں, تمام خطبات میں یا پھر گفتگو کی, جو قراردادیں پیش کی, ان میں بھی کبھی بھی تعصب کا ذکر نہیں کیا, کسی دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی, خود ہی کی بات کی, اپنے مقاصد کی بات کی, اپنے آگے بڑھنے کی بات کی. آج نوجوان آپ کو دیکھ رہا ہے, کیا کرکس نکالیں گے, کیا پیغام دیں گے کہ آج کا نوجوان اپنی ڈائریکشن خود طے کر سکے؟ ہمارا نوجوان بہت باصلاحیت ہے, اسے صرف اور صرف اپنی قیادت کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے, اور میڈیا میں اس قدر انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے, اور وہ دنیا کے ساتھ اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی انہوں نے رپورٹ میں کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, کہ یہی نوجوان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. مایوسی پھیلانے والوں کی جو غلط امیدیں ہیں ان کو ناکام بنائیں گے, اور یہ ملک بانیان پاکستان کے دیے ہوئے مینول کے مطابق ترقی کرے گا. اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے تعصبات سے دور رہیں,
اور وہ چاہے مذہبی ہوں، چاہے لسانی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، ان تمام تعصبات سے دور رہتے ہوئے ایک عظیم قوم کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. اور علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں یہ ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اتحاد کے بغیر یہ منزل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد حمید موجود تھے. اور ایٹ دا اینڈ بہت ایک خاص بات ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور اگر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی ہم رائٹ اپس پڑھیں، ان کی شاعری پڑھیں تو ایک ہی پیغام ملتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر ٹیچنگز دیکھیں تو ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ اتحاد بہت ضروری ہے. اتحاد کے بغیر مسلمان، اتحاد کے بغیر پاکستانی آگے نہیں بڑھ سکتے، اتحاد کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے ملک میں اتحاد ہے تبھی ہم آج تک جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم مودی کی پالیسیز کے حوالے سے بات کریں اور ہم بات کریں کہ کس طرح انتشار پھیلایا جاتا ہے تو اس سے ملک ٹوٹتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. 30 سے زیادہ تو آزادی کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں. بہرحال جی، ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہے اور ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں. پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہم سب کے لیے، اور یہ وہ نعمت ہے، آزادی کی نعمت، جو ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں جن کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کون کون سی مجبوریاں، کون کون سی اذیتیں برداشت کرتے ہیں. بہرحال جی، بریک کی طرف پڑھیں گے. بالکل جناب، ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہے 1 اگست اور آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں صحت کی تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں، اپنی روٹین کا حصہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تمباکو نوشی، تب سے میرا دھیان جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ مانور بولی جا رہی ہیں، ان کا سانس نہیں پھول رہا. پھیپھڑے اتنے اسٹرانگ ہیں، جو سگریٹ نہیں پیتے ان کا سانس نہیں پھولتے. آج جو ہے ہم بات کریں جی پھیپھڑوں کے کینسر کا. آج عالمی دن ہے، اور پھیپھڑوں کا کینسر کیوں ہوتا ہے، ریزن کیا ہے، کیا یہ سائلنٹلی ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا ہماری باڈی کوئی سائن اینڈ سمٹمز دے رہی ہوتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے کہ دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں جو پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک جامع رپورٹ دیکھتے ہیں. پھیپھڑوں کا سرطان ایک انتہائی مہلک اور جان لیوا مرض ہے. دنیا بھر میں ہر سال کینسر سے ہونے والی ہر 5 میں سے 1 موت پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے ہوتی ہے، جو دنیا بھر میں 18 لاکھ سے زائد بنتی ہے. آج کا دن منانے کا مقصد عالمی برادری میں پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں آگاہی اور اس کے تدارک کے لیے کوشش شامل ہے. عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا 94% افراد تمباکو نوشی کے عادی ہوتے ہیں. اس مرض کی علامات میں 3 ہفتے تک مسلسل کھانسی کا رہنا، چھاتی کا انفیکشن جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو، سانس کا پھولنا، بلغم میں خون آنا، آواز میں کھردراپن، کھانسی کے دوران ہلکا یا تیز درد، بھوک یا وزن میں کمی آنا، بہت زیادہ تھکاوٹ اور سستی شامل ہیں. طبی ماہرین کے مطابق صحت مند طرز زندگی اپنانے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کر کے پھیپھڑوں کے سرطان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس کا علاج آپریشن یا ریڈیو تھراپی سے کیا جا سکتا ہے، جس کا انحصار کینسر کی قسم یا نوعیت پر ہوگا. چند سال قبل امریکی کمپنی کی نئی تیار کردہ دوا کی منظوری دی گئی ہے، جس کے روزانہ استعمال سے پھیپھڑوں کے کینسر سے موت کا خطرہ 50% تک کم کیا جا سکتا ہے. جی جناب، پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے. یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کے حوالے سے اور ڈیٹیلز ہم جانیں گے، کیونکہ پروگرام میں ہمیں ایک ایکسپرٹ نے جوائن کیا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر جمال احمد موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ. بہت شکریہ کہ سر آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب، پھیپھڑوں کے سرطان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کوئی باڈی الارمز دے رہی ہوتی ہے، کوئی سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پھیپھڑے ویک ہو رہے ہیں یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ پھیپھڑوں کا سرطان جو ہے، سرطان کی مختلف ٹائپس میں سب سے جو مہلک قسم کا کینسر ہے وہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ پھیپھڑوں کے کینسر کو کمپیئر کریں آنتوں کے کینسر سے، آنتوں کا کینسر، بریسٹ کا کینسر، پروسٹیٹ کا کینسر
اور پینکریاس کا کینسر، ان سب کو ملا کے جتنی ڈیتھس ہوتی ہیں اس سے زیادہ پھیپھڑوں کے کینسر سے ڈیتھس ہوتی ہیں. اور کہتے یہ ہیں کہ 1.6 ملین لائیوز اس سے جاتی ہیں ہر سال. اور عموماً اکثر کیسز میں جب یہ تشخیص ہوتی ہے اس کی، اس وقت یہ کافی پھیل چکا ہوتا ہے. جو آپ سمٹمز کا ذکر کر رہی تھیں کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، جس طرح ابھی بتایا جا رہا تھا کہ اس سے کھانسی ہوتی ہے، بلغم آتی ہے، اس کے ساتھ خون آ سکتا ہے، ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سمٹمز اکثر کیسز میں اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کینسر کافی پھیلنے لگا ہوتا ہے اور پھیل رہا ہوتا ہے یا پھیل چکا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں اس طرح کی پرابلمس کے ساتھ، اس وقت کینسر کافی پھیل چکا ہوتا ہے. اور جب یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں جو سروائیول ریٹ ہے وہ تقریباً ود ٹریٹمنٹ 5 ایئر سروائیول کہتے ہیں 13% سے زیادہ نہیں ہوتا. ود ٹریٹمنٹ 13% سے زیادہ سروائیول نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مہلک قسم کا کینسر ہے، اور اکثر کیسز میں جب اس کی تشخیص ہو چکی ہوتی ہے یا ہوتی ہے اس وقت کافی اسپریڈ ہوا ہوتا ہے. تو اس کا تو ڈاکٹر صاحب جو سروائیول ہے 5 سال، یہ بھی کوئی اتنا ہیلدی نہیں بالکل بھی نہیں ہے. 13% بہت کم سروائیول ہے. اب جو مانور نے پوچھا تھا ابتدائی علامات ہیں، اب وہ کھانسی، بلغم آنا، ساتھ ہم دیکھتے ہیں تپدق کی یا ٹی بی کی بھی یہی علامات ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو سگریٹ میں اسموکرز کا بہت مطلب بڑی تعداد ہے جو جن میں کینسر ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو 85% چانسز ہیں، جو مختلف رسک فیکٹرز اس میں دیکھے جاتے ہیں، 85% میں اسموکنگ اس کا رسک فیکٹر ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں، پھر اس کے بعد انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جو پولیوشن ہے اس کی وجہ سے اس کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو لیکن ابھی پھر ایسے ہوتا یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، کئی تو آپ نے دیکھا ہوگا اسموکرز ہوتے ہیں، ان کو کف ہوتی رہتی ہے، جی کھانسی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے کھانسی ہو گئی، یہ سگریٹ پیتا ہوں اس وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے، دوائی کھا لو. تو وہ چیز ایک لنگر آن کرتی رہتی ہے. پھر جب تک ہمارے پاس پہنچتے ہیں اس وقت بیماری بہت پھیل گئی ہوتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم سانس کی کوئی بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات صرف اسموکنگ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ بھی پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا دھواں تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ جو آپ کے جو ہے وہ اسٹمک میں رہا ہوتا ہے. نہیں، الکوہل ڈائریکٹلی پھیپھڑوں کا نہیں نقصان دے سکتی اس طرح. وہ زیادہ اسموکنگ سے یا اس طرح کی اور جو ایک بایو میس فیول کا ایکسپوئر ہم کہتے ہیں، یا ایئر پولوشن جو ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پھر پیسیو اسموکنگ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک آفس میں 10-15 سال کام کرتے رہتے ہیں، ساتھ والے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بھی اسموکنگ کا رسک کافی زیادہ ہو جاتا ہے پیسیو اسموکنگ کے ساتھ. کیونکہ یہ جو اسموک ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر جا کے، اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ جا کے ہماری باڈی کے اندر ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے سیلز کی ایب نارمل گروتھ شروع ہو جاتی ہے. اس سے کینسر کے چانسز ہو سکتے ہیں. جن میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہو ان میں یہ چیزیں اور زیادہ ہوتی ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں فلانا بھی سگریٹ پی رہا ہے، فلانا بھی پی رہا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، اس کو بھی کچھ نہیں ہوا، مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ یہ ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں، لیکن کسی کے بھی اگر لنگز میں کوئی ایسی چینجز آنی شروع ہو جائیں تو اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہ سنگل نون رسک فیکٹر ہے کہ اسموکنگ کے ساتھ لنگ کینسر جو ہے بہت کامن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے پریونٹیبل ہے، جس کو آپ روکیں تو اس سے چانسز آپ کے سروائیول کے چانسز بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسموکنگ روکیں تو سروائیول کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ماحولیات میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے. جی آپ نے جو پولوشن استعمال کیا، فیول کا جو استعمال ہوتا ہے، جی بایو میس فیول. اس کے علاوہ اب اسموک فیکٹر ایک بہت جی بالکل ڈیفینیٹلی. وہ میں انوائرمنٹل فیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں. کووڈ گزرا ہے، کووڈ نے بھی متاثر کیا بہت زیادہ لوگوں کو، سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا. جی اب کتنے عرصے میں اسکریننگ ہونی چاہیے اس کی؟ جیسے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اسکریننگ ہونی چاہیے، تو اس کے حوالے سے؟ اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں کہتے یہ ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا جب اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے اس وقت اکثر کیسز میں اس کی بیماری بہت سپریڈ ہو گئی ہوتی ہے، اور اس میں چانسز آف سروائیول 13% تک رہ جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. اگر ارلی سٹیج پہ یہ ڈائگنوز ہو جائے تو یہ چانسز آف سروائیول ہیں یہ 13% سے بڑھ کے چانسز آف سروائیول 80% سے اوپر جا سکتے ہیں اگر سٹیج 1 یا سٹیج 2 میں اس کو ڈائگنوز کر لیا جائے. اس وقت یوزلی پیشنٹس کو سمٹمز کوئی نہیں ہوتے، کسی اور بیماری کے لیے آتے ہیں، ایکس رے کرواتے ہیں، اس میں کوئی نشان نظر آ جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک سٹڈیز بھی اس میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی یہ سٹڈیز ہونی شروع ہوئی ہوئی ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے جو 50 سے
80 ایئرس کی ایج ہے, اس کو لیس دین 15 ایئرز ہو گئے ہیں اسموکنگ چھوڑے ہوئے. اسموکنگ کرتا تھا, چھوڑ دیے, لیکن 15 سال سے کم ٹائم ہوا ہے. اور اس کی ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پیک ایئرز آف اسموکنگ. مور دین 20 پیک ایئرز آف اسموکنگ کی ہسٹری. اگر پیک ایئرز ہوتے ہیں کہ اگر ایک ڈبی 20 ایئرس سگریٹس پر ڈے اگر پئیں ایک سال کے لیے تو ایک پیک ایئر ہوتا ہے. 20 سگریٹس 2 سال پئیں تو 2 پیک ایئرز ہوں گے. تو اگر 20 پیک ایئرس کی ہسٹری ہو, 50 to 80 ایج ہو, اور لیس دین 15 ایئرز ان کو ہوئے ہوں اسموکنگ چھوڑے ہوئے, تو اس طرح کے کیسز کو اپنا ہائی ریزولوشن لو ڈوز سی ٹی اسکین کروا کے دیکھ لینا چاہیے. اگر چھوٹا سا کوئی نوڈیول نظر آ رہا ہے تو اس کی پھر فردر آگے اسکریننگ ہونی چاہیے, برونکوسکوپی ہونی چاہیے, بایوپسی ہونی چاہیے, تاکہ اس کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. آج کل بہت سارے ایسے موڈیلٹیز ہیں ٹریٹمنٹ کی جن سے اس طرح کے کیسز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, جس طرح آپ ابھی بریسٹ کینسر کا ذکر کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جب ہم اسموکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسموکنگ کا وہی کنونشنل طریقہ نہیں رہا, اب ویپنگ بھی آ گئی ہے, ای سگریٹس بھی ہیں, اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے لنگس میں نہیں جا رہا, فوراً سے جو ہے یہ آپ کو اگر اسموکنگ کا بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یوتھ اس کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے, یہ بھی ہارمفل ہے. نہیں, ویپنگ یا ای سگریٹس جو ہیں ان میں اور زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس ٹوبیکو کو یا ان کیمیکلز کو کیری کر کے لنگس تک لے کے جاتے ہیں. وہ کیمیکلز اور زیادہ ٹاکسک ہیں. اور یہ آپ کو میں بتاؤں, جب کووڈ شروع ہوا تھا نا, دسمبر 19 میں آیا تھا, تو اگست 19 اور اس وقت اس کے بڑے آرٹیکلز آئے تھے ای ویلی کے نام سے, ای سگریٹس ویپنگ ایسوسیٹڈ ایکیوٹ لنگ انجری. اس پہ یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ پیشنٹس کی ڈیتھس ہوئی تھیں اسی طرح کے سمپٹمس کے ساتھ. اور ادروائز بھی اس سے کوئی آپ بچتے نہیں ہیں اس چیز سے. اس کا سمپل حل یہ ہے کہ آپ سگریٹ کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور سگریٹ چھوڑنے میں میرے خیال میں تو پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ سگریٹ چھوڑنے میں آپ کو تقریباً کتنا ٹائم لگنا چاہیے, آپ کو 5 سے 10 سیکنڈ لگنے چاہیے. آپ ارادہ کریں اور اس کے اوپر استقامت سے قائم ہو جائیں کہ میں نے نہیں پینے اور بس نہیں پینے. لیکن یہ پھر وہ جس کو عادت ہوتی ہے اس کو طلب بھی بہت ہوتی ہے. اس کے بارے میں پھر اور ہیں اس کے میتھڈ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھیپھڑے اگر آپ کے اسموکنگ کی وجہ سے یا انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ ڈیٹاکس واٹر استعمال کریں, پئیں, کچھ ایسی چیزیں استعمال کریں, اس سے آپ کے پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے. ایسی کچھ یہ میتھس ہیں, میڈیکل سائنس ان چیزوں کو مانتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. ہمیں کوئی پروون جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں, ان میں کوئی چیز پروون نہیں ہے اس طرح کی. سگریٹس کے ساتھ اور بھی بہت ساری پرابلمز ہیں نا. کرونک obstructive lung disease 3rd 4th موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ہے ورلڈ میں. جو COPD جس میں کھانسی بلغم وغیرہ آ رہی ہوتی ہے, سانس خراب ہو رہا ہوتا ہے, ریسپیریٹری فیلئر میں جاتے ہیں پیشنٹس. تو صرف ایک سگریٹ نہیں ہے, کینسر نہیں ہے سگریٹ کے ساتھ, اور بھی بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. تو پھیپھڑوں کو ہیلدی کیسے رکھیں یہ؟ ہاں, کیونکہ ہم جب کووڈ کا ٹائم تھا تو ایک آئی ڈونٹ نو یہ کوئی اتھینٹک چیز تھی یا نہیں, کہ ہمیں ایک گیم تھی کہ ہم نے وہ کھیلنی, اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے 25 سیکنڈ تک یا سانس روکنا ہے. اگر ہم روک سکتے ہیں تو اٹ مینس ہمارے لنگس ہیلدی ہیں. اگر اس سے کم ہے, کم ٹائم سپین میں روک سکتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہماری لنگس بھی ہیلدی ہے. تو ایک فن ایلیمنٹ بھی تھا اس میں, وہ بعد میں بتاتے ہیں, پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں سانس 1 منٹ تک روک سکتی ہوں تو اٹ مینس کہ میرے پھیپھڑے ہیلدی ہیں؟ کافی حد تک ٹھیک ہیں. اس میں وہ obstructive airway ڈیزیز نہیں ہے یا restrictive lung ڈیزیز نہیں ہے. لیکن اور چیزیں کو تو نہیں اس میں کہہ سکتے ہیں نا. اس میں لنگس میں جو دوسری اور کوئی انفیکشنز ہیں, کوئی خدا نخواستہ ٹیومرز ہیں, ان کے بارے میں یہ کووڈ کے بارے میں کووڈ کے دوران اس لیے کہتے تھے کہ اس میں ایک سمپل تھا, ہم آکسیجن سیچوریشن چیک کرتے ہوتے تھے. تو وہ پیشنٹس کو جب بریدنگ کی پرابلم شروع ہوتی تھی اس وقت ہاسپٹل آتے تھے. اس وقت ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لنگس کی کتنی کیپیسٹی ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ سانس روک کے دیکھیں. اس میں ہمارے اور بھی کوئی نیورولوجیکل ڈیزیزز ہیں یا اور لنگس کی ڈیزیزز ہیں جس میں ہم سپائرومیٹری یا لنگ فنکشن ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ جو آپ بتا رہی ہیں کروڈ میتھڈ ہے لنگ فنکشنز کا, کہ سانس کھینچ کے روک کے دیکھیں کہ کتنی دیر روک سکتے ہیں. جس طرح ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں میچ اسٹک کو بلو کرنے کا کہتے ہیں, کہ آپ ایک اپنے 2 فیٹ پہ رکھیں اور اس کو بلو کریں میچ اسٹک کو, تو وہ بجھ جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے لنگس میں کچھ کیپیسٹی ہے تھوڑی سی. جب غبارے پھیلائے جاتے ہیں, وہ جو فن ایلیمنٹ کی بات کر رہا تھا, یہ غبارے پھیلانے والا جو ہے نا, یہ خاص طور پہ جب یہ پیشنٹس کی کوئی سرجری ہوتی ہے چیسٹ کی, تو اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ لنگس کو پھیلائیں, تھوڑا سا ایکسرسائز کریں تاکہ وہ چیزیں ٹھیک ہوں. ہم فن ایلیمنٹ کی بات کر رہے تھے, تو کووڈ کے دنوں میں کہتے تھے اگر آپ 1 منٹ تک اپنا سانس روک لیتے ہیں, 25 منٹ تک سانس 25 سیکنڈ تک سانس روک سکتے ہیں,
تو آپ ہیلدی ہیں, آپ 40 سیکنڈ تک روک سکتے ہیں, بہت ہیلدی ہیں, اور اگر آپ 1 منٹ تک روک سکتے ہیں تو آپ شادی شدہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, مذاق کی بات بھی ہونی چاہیے, اتنی خطرناک باتیں ہو رہی ہیں. رضوان آپ نے گھر نہیں جانا بیسکلی نا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, کیونکہ جب ہم اسموکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم فار انسٹنس باربیکیو پارٹی کر رہے ہیں تو ہمارا تو وہ کوئلے کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپوجر ہے, لیکن میں اکثر سوچتی تھی کہ جو بنا رہے ہیں, جن کا روز کا کام ہے, یہ ماسک کیوں نہیں پہنتے, شاید یا ان کی امیونٹی بلڈ ہو گئی ہے, یا پھر سم ٹائمز ایسی جگہوں پہ ہم ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ جلایا جا رہا ہوتا ہے, اسموک ہوتی ہے یا ڈسٹ ایسی ہے, تو ایسے میں کیا یہ لوگ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں یا ان کی امیونٹی بلڈ ہو جاتی ہے؟ میں نے آپ سے بایو میس فیول کا ایکسپوجر کا ذکر کیا نا. بایو میس فیول تو بیسیکلی جو ہم یوز کرتے ہیں کہ لکڑیاں جلائی جاتی ہیں کشمیر میں, ناردرن ایریاز میں ابھی بھی آج کل بھی جلتی ہیں, یہ وہی والی چیزیں ہیں جو کوئلے کو جلاتے ہیں کہیں یا اس سے باربیکیو کرتے ہیں. لوگوں کے تو گھروں میں سردیوں میں گرم کرنے کے لیے چیز یوز ہے. اس کے ساتھ بھی آبسٹرکٹیو ایئر وے ڈیزیز اور یہ اس کے کینسر کے چانسز ہیں, لیکن 85% چانسز جو ہیں وہ یہ بیچ میں انکلوڈیڈ ہیں. ان کا چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اتنے ٹاکسک فیومز میرا خیال ہے نہیں ہوتے ہیں جتنے اسموک میں ہوتے ہیں. صحیح. تو اب اگر ہم تھوڑا سا پھیپھڑوں سے ہٹ کر امراض سینہ کی بات کریں, چونکہ بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں کہ لوگ صرف ایک ہی چیز پر رہ جاتے ہیں کہ شاید خطرناک, لاسٹ لمٹ گوگل کر لیتے ہیں فوراً سے پہلے کہ یہ سمپٹمز ہیں, اور وہ گوگل آپ کو لے جاتا ہے سرطان تک, کینسر تک. تو ابتدائی طور پر ہم اپنے سانس کی جو ایک بہترین کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے, کتنا اس میں ہمارا جو ڈائٹ کا بیلنس ہونا یا ڈائٹ ہونا انٹیک وہ کیسی ہونی چاہیے پھیپھڑوں کی صحت کے لیے, سانس کی صحت کے لیے؟ جی, جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے اس میں تو پھیپھڑوں کے لیے اور دل کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو تقریباً پر ڈے کوئی 25 منٹس تک آپ کو واک کرنی چاہیے. اور اگر آپ کھلی فضا میں واک کریں گے کسی پارک میں یا اس طرح, تو آپ کی خود بخود ایکسرسائز ہوتی جائے گی لنگس کی, اور وہ چیزیں آپ کی لنگس کے لیے بھی ٹھیک ہیں اور ہارٹ کے لیے بھی ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک غذا کا تعلق ہے, ہماری جو آج کل یہ بچے جو خاص طور پہ یوز کرتے ہیں جنک فوڈز ہیں, ان چیزوں میں ذرا تھوڑا سا الرجیز اور اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں. ان کی وجہ سے پھر برونکیل ایسٹما, دمے کی شکایت جس طرح کہتے ہیں, یہ چیزیں اور لنگس کی الرجیز ہو سکتی ہیں. ان کو جس حد تک اگر کسی کو ہے خاص طور پہ تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی تو اچھا ایک اور چیز ایٹ دا اینڈ میں آپ سے ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گی, ہم اپنی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا یہ رکھنا ہے, ڈائٹ یہ رکھنی ہے, لنگس کی ہیلتھ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے روٹین میں؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے چلے واک کریں یا ہم جم بھی جاتے ہیں, ہم جم میں بہت ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا کھلی فضا میں گئے تو ہماری وہ اسٹیمنا بلڈنگ جو ہے نیچرل انوائرمنٹ کے لیے نہیں ہے. ٹریڈ مل پہ ہم بھاگ رہے ہیں لیکن جب وہ نیچرلی ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سانس پھول رہا ہے ہمارا, ٹریکنگ کرنے جاتے ہیں یا اس تو پہ ہائیکنگ پہ جاتے ہیں, ہائیکنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو 1-1 گھنٹے جم کر رہے ہیں. تو کیا کوئی ڈفرینس ہے اس کا, یا جو ہے ہماری کوئی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے نیچرل انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے؟ نہیں, وہ دونوں طرح سے ہی ایکسرسائز جہاں پہ بھی ہے وہ تو دونوں طرح سے ہی اچھی ہے. کھلی فضا میں اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو اس کے زیادہ فوائد ہیں. اگر بہت زیادہ کوئی انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پہ پھول ہیں بہت زیادہ ہیں یا پودے ہیں یا پولنز ہیں جس طرح اسلام آباد میں, اس میں کچھ سیزن ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اس سے الرجی ہو تو پرابلم ہو, ادروائز کوئی خاص اس میں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا ڈفرینس نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, ہوتا نا ایسا ہاسپٹل جاتے ہیں, ان کا اسکین ہوتا ہے یا ایکس رے ہوتا ہے, جی پھیپھڑوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ اوائڈ یہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آئے گا, یا پھر ڈاکٹر کچھ نہ کچھ نکال ہی دیں گے. تو جب تک ہمیں صحت مند لگ رہا ہے ہم حفاظت کریں, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, ٹیسٹ سے بچا کے رکھیں, بیماری سے نہیں. تو وہ جو یہ ٹائم سپین کم کرنا, انیشیل سٹیج پر بیماری کو ڈائگنوز کرنا, اس کے لیے ٹیسٹنگ اسکریننگ ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اسموکنگ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اس سے متاثر ہونے کا اندیشہ اور جو رسک فیکٹر ہے وہ ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اسکریننگ کا ٹائم ہونا چاہیے. اسکریننگ اس میں ایک تو میں نے آپ کو لنگ کینسر کی اسکریننگ کا بتایا جو پروٹوکالز ہیں ورلڈ میں یوز ہوتی ہیں, کہ آپ کی 50 سے زیادہ ایج ہے, آپ کو 20 پیک ایئر سے زیادہ اسموکنگ کی ہسٹری ہو, آپ نے چھوڑے ہوئے ہوں تو اس کو ان کے لنگس کا CT اسکین ہونا چاہیے کہ ہر سال میرے خیال میں ان کا اسکین کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پھر اگر کوئی اسموکرز ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ چیسٹ ایکس رے, اسپائرومیٹری وغیرہ کر کے دیکھنی چاہیے کہ ان کے لنگس کے فنکشن کہیں ڈیٹیوریٹ تو نہیں ہو رہے ہیں.
اور خاص طور پہ یہ جو ہے کرونک obstructive لنگ ڈیزیز میں نے آپ کو بتایا ہے، خاص طور پہ یہ بڑا امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے، ڈیتھ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کاز ہے. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کو obstructive airway ڈیزیز ہوتی ہے اور وہ سانس نہیں لے سکتے، آکسیجن لگانی پڑتی ہے ان کو رات کو یا اس طرح. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ پھر شاید اپنی طرف سے اس وجہ سے کمپنسیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے اسموکرز ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں، نیچرل انوائرمنٹ میں ساتھ ساتھ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید اپنی طرف سے بیلنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو ایک بڑا مے بی ریلیونٹ نہ ہو، لیکن جس طرح دھواں ہے ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اوبیسلی کبھی کبھی تو اٹس فائن، لیکن جو کہ ہم کھانے میں کوئلے کا دھواں دیتے ہیں روٹین میں، سم ٹائمز آفٹر 1 or 2 days کسی بھی کھانا گھر میں سالن بنایا اس میں کوئلے کا دھواں دیا، اور جب ہم ڈھکن اٹھاتے ہیں تو وہ بہت اس کا اروما اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کیا یہ بھی اگر روٹین میں ہو فریکوینٹلی اور ٹوائس اے منتھ اور تھرائس اے منتھ، یہ بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتا ہے؟ نہیں اتنا فریکوینٹ اتنا نہیں اس سے ہوتا کچھ، اتنا تھوڑی دیر کے لیے اتنے ایکسپوجر سے. جی جی، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کوکنگ کرنے کے دوران پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا اس طرح. صحیح. تو یہ جو لنگس ٹی بی ہے، جی جی، یہ کتنے مختلف ہے سرطان سے، اور یہ تو قابل علاج ہے ٹی بی؟ جی جی، لیکن اس کا علاج طویل ہے. ہاں جی ہاں جی. ٹیوبرکلوسس کے اوپر بھی بڑا کام ہو رہا ہے نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں، اور ہماری جو سوسائٹی ہے، چاہے پاکستان چیسٹ سوسائٹی ہے، گائیڈ لائن جس کی بنائی ہوئی ہیں، فری ٹریٹمنٹ پیشنٹس کو دیا جاتا ہے. مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں، WHO کی طرف سے فری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے. جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس ہے وہ ذرا تھوڑی سی پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے ٹریٹ کرنا، اس کے لیے 2 years کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن اویئرنیس، ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی ٹریٹمنٹ سے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی طرح ایستما ہے، دمہ ہے، جس طرح لنگس کی بیماری ہے، اس میں بھی اگر صحیح طریقے سے آپ اس کو مینیج کریں، انہیلرز کا یوز کریں. لوگوں میں میتھس ہیں کہ انہیلر ہم نے یوز نہیں کرنا، یوز کریں گے تو عادت پڑ جائے گی، اس سے ساری عمر جان نہیں چھوٹے گی. ایگزیکٹلی، لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں وہ لے کے جانا پڑتا ہے. کچھ پنجابی کی اس طرح کی مثالیں بھی ہیں کہ دمہ دم تک، اور وہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اس کی دوائیاں انہیلرز ہیں اور وہ جو نیبولائزیشن ہے وہ تو آپ کو ہمیشہ کرنی پڑے گی. نہیں، وہ اگر ہم دیکھیں ایلوپیتھک میڈیسن جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، انہیلرز بھی ہیں، ٹیبلٹس بھی ہیں، نیبولائزر بھی ہیں، انجیکشنز بھی ہیں. انہیلڈ فارم میں جو ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں اس کی ڈوز جو ہوتی ہے وہ 1000 times کم ہوتی ہے ٹیبلٹ کے مقابلے میں، مائکرو گرامس میں ہوتی ہے، سمپل ورڈز میں آپ سمجھ لیں. تو وہ صرف لنگس کو جا کے افیکٹ کرتی ہے اور باقی جسم کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. وہ ہارٹ کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، اسٹمک کو اثر نہیں کرتی ہے. تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس پھر اس طرح کم ہیں. پھر ایک اس کا میتھڈ ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کو کیسے آپ نے اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہے ٹریٹمنٹ کو. وہ اگر اس کو فالو کریں تو آپ ٹھیک رہ سکتے ہیں، اور کوئی پروٹوکولز کو فالو کریں تو ٹھیک رہ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمال احمد. ہم پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج عالمی دن ہے. ہماری صحت، ہمارے تمام آرگنز اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں. جیسے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے نا، ایسے ہی رائٹ آرگن فار دا رائٹ جاب اگر ہوگا، وہ اپنی پوزیشن پر صحیح صحت مند ہوگا تو وہ صحیح کام کرے گا، ہم بھی صحت مند رہیں گے. ایک چیز میں چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر یہ بات کر دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ آج کل کے بچے، آج کل کے نوجوان فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسی چیزیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا ان کی ذہنی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں تھوڑی سی ذمہ داری ہمیں بھی لینی ہوگی کہ ہم نے ان کو الاؤ کر دیا یا ہم نے ان کو اتنا فریڈم دے دیا کہ ہاں وہ کچھ غلط چیزیں اپنی مرضی سے کریں، اور ان کو ہم روکے نہ، ٹوکے نہ، اور پھر الزام بھی انہیں کے سر رکھ دیتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں. بالکل جناب. سو اس میں آپ نے خود بھی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنے سے جڑے لوگوں کی صحت کا کیسے خیال رکھیں گے. پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہے ایک نیوز بریک کا. جی جناب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح پاکستان میں. اور صبح پاکستان میں جب ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی بریک پر جانے سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے، اور the most important thing رضوان، جب بھی ہم پلان کرتے ہیں، پروگرام کے بعد کی بھی پلاننگ ہے کہ ہم نے اپنا بقایا دن کیسے گزارنا ہے، تو ویدر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے. جب بریک میں باہر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور بارش یہ وہ والی بارش ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، اور کتنی شدت کی ہوگی اس کے حوالے سے پریڈکٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کی جو پریڈکشن کی جاتی ہے وہ 100% درست ہوتی ہے، لیکن اس میں 19-20 کا فرق رہ جاتا ہے. جیسے آج صبح ابھی لاہور سے تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ 45 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے بارش کا،
جس کے بعد آپ دیکھیے کم وقت میں کتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. کل جب محکمہ موسمیات کے نمائندے ہمارے پاس موجود تھے, ڈی جی میٹ آفس تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کس قدر بارشیں ہوں گی یہ اگست کے پہلے ہفتے میں. جولائی میں تو صرف ٹریلر تھا مونسون کا, لیکن اب جولائی میں اور اگست کے پہلے ہفتے میں شدید بارشیں ہوں گی, کیونکہ ایک اور سسٹم ہے جو کہ بحیرہ عرب سے پاکستان میں داخل ہوا ہے, جس سے بلوچستان میں بارشیں ہو رہی ہیں, اور آج ہم نے دیکھا لاہور میں جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں. اور جب بارشوں کی بات کی جاتی ہے تو پھر امدادی کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے, چاہے وہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, این ڈی ایم اے ہو, پی ڈی ایم اے ہوں, محکمہ موسمیات ہو, ریسکیو 1122 ہو. خاص طور پر ہم ذکر کریں گے پاک فوج کا, جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ بہت سارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہر طرح کی مشکل کے وقت میں سامنے آتے ہیں. لسبیلا واقعے کو آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور لسبیلا میں پاک فوج کی وہ عظیم قربانی جس میں کور کمانڈر کوئٹہ ان کی شہادت ہوئی تھی ہیلی کاپٹر حادثے میں. بالکل جناب, اگر ہم بات کریں موسم کے حوالے سے تو جس طرح رضوان نے کہا ریسکیو آپریشنز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. پاکستان کی ہم دیکھتے ہیں سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت بھی, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو, مین میڈ ڈیزاسٹر ہو, یا کوئی بھی مسئلہ ہو, ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. ہم آج بھی جب موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 2022 کے فلڈز کا ذکر کرتے ہیں. 2022 کی فلڈز میں ہم نے دیکھا جس طرح ہماری پی ڈی ایم ایز یا دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے آپریشنز کیے اور ریلیف آپریشنز کی, ریسکیو آپریشنز کیے, تو اس میں بہت سی قربانیاں بھی دیں. آج 1 اگست 2022 کو لسبیلا کے مقام پر پاک فوج کی جانب سے مشکل میں پھنسے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سلسلہ شروع کیا گیا تھا. ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے ریسکیو کیا جا رہا تھا, اور ریسکیو مشن کی قیادت کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی, اور موسم کی خرابی کے پیش نظر جو ہے ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا. آج 2 برس بیت چکے ہیں اور آج بھی ان کی قربانی یاد رکھی جا رہی ہے, اور تا قیامت یاد رکھی جائے گی. ہمارے فوجی افسران کی قربانیاں, ہمارے جوانوں کی قربانیاں, ہماری سویلین قیادت کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ہم اس وقت اپنے ناظرین کو لیے چلتے ہیں, حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. اللهم إن هذين المسجين قدامنا عبداك وابن عبديك وابن أمتيك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا وأنت أعلم بهما منا. اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما واغفر لهما. اللهم إنهما وإنا لا نجد من دونك ملتحدا فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المظلومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. همکنون وداع با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه. امروز شهید اسماعیل هنیه و همراهش مهمان شهدای مقاومت به ویژه حاج قاسم سلیمانی عزیز و ابو مهدی المهندس هستند. فریاد برمی آوریم مرگ بر اسرائیل. تہران میں فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی ہے. نماز جنازہ میں خواتین سمیت مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. بڑی تعداد میں شہریوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں فلسطین کے, ان کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی. تہران میں فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے, جس کے بعد ان کا جسد خاکی قطر منتقل کیا جائے گا. فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی ہے. ایران میں
3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز اسماعیل ہنیہ کو ایران میں تہران میں شہید کیا گیا تھا اور ایک حملہ کیا گیا، اور جس میں وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ اسماعیل ہنیہ ایران آئے تھے جب ایران کے نئے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی انہوں نے، اس کے بعد انہیں تہران میں نشانہ بنایا گیا، حملہ کیا گیا جس میں وہ شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم فلسطین اسماعیل ہنیہ جو گزشتہ روز شہید ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جی جناب، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہمیں جوائن کیا ہے مظہر شہزاد صاحب نے۔ آج تھرسڈے ہے اور مظہر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مظہر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں سوچوں میں مست ہے یہی رقص ہے، میرا نام 14 اگست ہے یہی رقص ہے، اسی حوالے سے آج جی بالکل، اور چونکہ اگست کا ذکر آتا ہے، ہم نے پروگرام کے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف سے ہمیں آزادی کی صدائیں، آزادی کی بہاریں گونجتی سنائی دیتی ہیں اور ہم ریلیٹ کرتے ہیں اسی چیز سے۔ لیکن اگست میں ایک اور اہم چیز وہ ہے بارشوں کی شدت، اور بارشوں کی شدت کے حوالے سے پہلے سے ہی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اب کراچی میں بارش ہوئی ہے، بلوچستان میں بارش ہوئی ہے، اور آج لاہور میں بھی جو بارش کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ 6 اگست تک جو پریڈکشن کی گئی ہے وہ اس میں کتنی شدت کی بارش ہے اور کتنا اسٹرانگ سپیل ہے یہ۔ بالکل جناب، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب نے۔ سردار سرفراز صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو نیکسٹ اسپیل ہے ٹل 6 اگست، یہ کتنا اسٹرانگر اسپیل ہوگا ایز کمپیئر ٹو دی پریویس اسپیلز؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، مانسون کا اس میں ویریبلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کی بارشوں میں کہ مطلب کسی اسپیل کو بھی آپ نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا اسپیل کتنا شدید ہوگا، لیکن اگلا اسپیل جو ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ کچھ ایریاز میں جیسے لاہور میں تو آج ہی اتفاق سے بہت زیادہ بارش ہو گئی آج صبح کے بعد، تو کل سے زیادہ پریڈکشن تھی کہ بیشتر ایریاز میں کل سے شروع ہوگا یا آج آنے والی رات سے۔ تو اس میں پنجاب بھر میں بہت تیز بارشیں ہیں، بالخصوص اسی آپ کے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، پھر سرگودا اور اوپر ناروال، سیالکوٹ، اسلام آباد، پنڈی، پھر نیچے سائیوال، قصور، ان تمام ایریاز میں، اور پھر اس طرف ڈی جی خان اور نارتھ ایسٹ بلوچستان کے جو ملکہ علاقے ہیں وہاں پر تو اس اسپیل کے نتیجے میں پھر ہل ٹورنٹس اور فلیش فلڈنگ کی کیفیت اچھی خاصی سامنے آ سکتی ہے، جیسے کہ اوپر کاغان ناران کی طرف ہوا پچھلے دنوں۔ تو اسی طرح سے وہ اسپیل پھیلتے پھیلتے پھر سندھ میں بھی داخل ہوگا، بالائی سندھ میں 3 اگست سے 2 اگست کی رات سے، یا 3 اگست سے زیادہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو پھر جو صدرن سندھ ہے اس میں راجستھان کی طرف سے کچھ ہوائیں موو کریں گی، لو پریشر ایریا باقاعدہ موو کرے گا، تو سندھ بھر میں بھی بہت تیز اسپیل ہے یہ 3 سے لے کر 6 اگست تک، 7 اگست تک، پنجاب بھر میں، کشمیر میں اور نارتھ ایسٹ بلوچستان میں اور کے پی کے بیشتر علاقوں میں۔ سردار سرفراز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسپیل ہے، جیسے آج لاہور میں ریکارڈ ٹوٹا ہے بارش کا، اور گزشتہ 2 دنوں میں راولپنڈی، اسلام آباد میں جس شدت سے بارش ہوئی ہے، بہت کم ڈیوریشن میں یہ بارش ہو رہی ہے، زیادہ بارش ہو رہی ہے کم ڈیوریشن میں۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ، اس کے ساتھ ساتھ ریورائن فلڈنگ کے حوالے سے جو فلیش پوائنٹس ہیں وہاں پر کون سے علاقے ایسے ہیں جو زیادہ ہٹ ہو سکتے ہیں بارش سے؟ دیکھیے، اس میں اربن فلڈنگ کا جیسے میں نے پہلے جن شہروں کے نام لیے نا، اس میں بالکل خدشہ ہے۔ جیسے لاہور میں تو آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے، تو ساتھ میں گجرانوالہ اور پھر سیالکوٹ، ناروال اور اسلام آباد اور پنڈی، اور اس طرف کے پی کی طرف آپ جائیں تو پشاور، مردان، چرسدہ، اور نیچے خاص کر جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں، ڈی جی خان وغیرہ، اور اس کے ساتھ راجن پور اور بکر، لیا، ان تمام ایریاز میں۔ پھر بلوچستان کے جو شمال مشرقی ایریاز ہیں اس میں زوگ، بارخان اور نصیر آباد، جعفر آباد، قلعہ عبداللہ، ان ایریاز میں ظاہر ہے کہ جب تیز اسپیل ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں سے ندی نالوں میں تغیانی آ جاتی ہے۔ اچھا، دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی امکان ہے، جو ایسٹرن ریورز ہیں آپ کے خاص کر ان میں، یعنی راوی کے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں یا جہلم کے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں منگلا سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ، تو ان ایریاز میں تیز اسپیل ہونے کی توقع ہے۔ ابھی تک تو ریور رائن مطلب جو سچویشن ہے ریور کی فلو کی، وہ تو نارمل ہے بیشتر جگہوں پر۔ کابل ریور میں نوشہرہ کے مقام پر یا کسی چند ایک پوائنٹس پر چترال سائڈ پہ ہیوی فلو ہے، وہ جو اسٹریم، لوکل اسٹریم سے اور ندی نالوں سے پانی اس میں جمع ہوا ہے تو اس کے باعث۔ لیکن آگے چل کر یہ جو اسپیل چونکہ 5-6 دن کا اسپیل ہے، ایٹ لیسٹ 4-5 دن مسلسل گیپس تو ہوں گے اس میں، لیکن یہ کہ بہت ہیوی فالز متوقع ہیں، رین فال، تو اس کے باعث پھر کیچمنٹ ایریاز کے اوپر ہیوی فالز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے
दरियाओं में भी पानी का बहाव बढ़ सकता है। सही, तो सरफराज साहब अब ये स्पेल, इसके बाद कितने स्पेल्स आएंगे? मॉनसून कब तक जारी और सारी रहेगा? देखिए मानसून तो वैसे सीजनली तो मिड ऑफ सितंबर तक तो कम से कम जारी रहता है, और डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अगर सितंबर में भी कोई आपके एरिया के करीब कोई लो प्रेशर डिप्रेशन इस टाइप की चीज़ अरेबियन सी में डेवलप हो जाए तो कई दफ़ा तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर भी चली जाती हैं, उसका मतलब प्रोलॉन्ग हो जाता है। लेकिन जनरली 15 से 20 सितंबर के आसपास फिर विड्रॉल शुरू हो जाता है हमारे एरिया से। तो अभी तो 1.5 महीना बाकी है समझे, आज 1 अगस्त है और अगस्त खासा बेटर है जुलाई के मुकाबले में। जुलाई में तो कम बारिशें हुई हैं, कुछ पॉकेट्स में बहुत तेज़ स्पेल हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की आप एवरेज करें तो मामूल से थोड़ी सी कम हुई हैं, यानी -9 -10% मामूल से कम हुई हैं ओवरऑल पूरे जुलाई की पाकिस्तान में। लेकिन अगस्त खासा जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छे स्पेल हैं, और ये जो मैं आपको बताया ये स्पेल आगे प्रोलॉन्ग करके 1-2 दिन के बाद यानी एटलीस्ट 9-10 अगस्त तक ये स्ट्रेच करता हुआ दिखाई देता है। तो उसके बाद 2 स्पेल एटलीस्ट और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त में। सही। तो सरदार सरफराज साहब, अब देख रहे हैं कि हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने जुलाई में देखा कम बारिशें हुई लेकिन हब्स उतना ही था। अब अगस्त में क्या ज़्यादा बारिशें होंगी? और फिर उसके बाद जो सावन का महीना है, उसके बाद भादों का महीना होगा, उसमें हब्स उतना ही रहेगा या फिर कुछ हवाएं भी हैं साथ हैं बादलों के? सिस्टम तो ऑलरेडी स्लो है। जी देखिए, जुलाई के मुकाबले में कम होपफुली कि कम होगा इसमें, क्योंकि इसमें वो आपको पता है कि जब मानसून के सीज़न में ये होता है कि जब बारिश चल रही हो तो बारिश से जस्ट पहले बहुत हब्स हो जाता है, और चल रही हो तो फिर तो ठीक होता है मौसम, कुछ देर बाद भी ठीक रहता है, लेकिन फिर जब रुक जाती है तो वो हब्स की सी कैफियत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो मॉइस्ट करंट्स बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो रही है समंदर से, मॉइस्चर लेडन हवाएँ मुसलसल दाखिल हो रही होती हैं, तो उसके बाद हब्स बहुत ज़्यादा होता है। ख़ासकर जब हवाएं बिल्कुल थम जाती हैं, काम हो जाती है कंडीशंस, तो फिर एक तरह से बहुत हब्स की कैफियत ज़्यादा महसूस होती है। तो अगस्त में ज़ाहिर है जुलाई के मुकाबले में कम होता है, और लकीली अगस्त में ये है कि अच्छा दूसरी तरफ ये है मतलब कि हैवी फॉल्स मसाइल भी पैदा करते हैं, लेकिन मुसलसल बारिश रहेगी, गैप्स इसमें कम होंगे अगले 10-12 दिन, तो इसलिए हब्स वाली वो कैफियत नहीं होगी जैसी हमने जुलाई में देखी है। सही। सरफराज साहब, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे 4 मौसम हैं उनके दौरानिए कभी शिफ्ट हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो अब क्या इस चीज़ की प्रेडिक्शन है? अब इस साल देखा जाए तो क्या हमारी जो सर्दियों का दौरानिया है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि बहुत पहले जल्दी सर्दियां स्टार्ट हो गई थी, और इसी तरह फिर हमने जून में भी अच्छा मौसम देखा, फिर हमने अप्रैल में भी मई तक अच्छा मौसम देखते रहे। तो इस दफ़ा इस चीज़ की डिवीज़न क्या होगी कि पहले ऐसा होता था कि गर्मियाँ 8 महीने होती थी और सर्दियाँ 4 महीने, लेकिन फिर कुछ मौसम में आती तब्दीली की वजह से हमने इसकी फ्लक्चुएशन भी देखी। तो अब क्या प्रेडिक्शन है? देखिए इसमें अभी तो बहुत कबल वक्त है सर्दियों के बारे में कहना। अभी तो मानसून मतलब चल रहा है और समर सीज़न है एक तरह से ना, तो वो तो आपको अक्टूबर में जाके कुछ आइडिया होगा कि किस तरह का होता है। लेकिन आपकी बात सही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब चीज़ें बहुत अनसर्टन सी हो गई हैं। अब आप जो है ना प्रिडिक्शन एक हद तक करते हैं, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ऑलरेडी एक ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन है, हमारे पाकिस्तान के टेम्परेचर भी नॉर्मल से काफ़ी ऊपर जा चुके हुए हैं, तो ये चीज़ भी उसमें कंट्रीब्यूट कर जाती है। तो आपकी जो असेसमेंट है ना, जो ख़ासकर आप लंबी असेसमेंट यानी 6 महीने पहले आप कोई बात नहीं हतमी तौर पर नहीं कह सकते, इवन 1 महीना पहले भी आप ना कुछ मतलब उसमें अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर ज़्यादा आ गया। तो ये तो अक्टूबर में जाके पता चलेगा कि आने वाली सर्दियाँ कैसे होंगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज साहब, आप मौजूद रहे और मौसम के हवाले से आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा 6 अगस्त तक, और आपका कहना यह है कि ये स्ट्रेच कर सकता है 9 से 10 अगस्त तक भी। अगस्त की जब बात करते हैं, हम आज़ादी का जिक्र करते हैं, तो हमारे वो बहन भाई जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं और उनकी इस जद्दोजहद को दबाने के लिए भारत तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। आज एकम अगस्त है, बिल्कुल जनाब, और अगर हम बात 5 अगस्त 2019 बिल्कुल जनाब, योम इस्तेहसाल कश्मीर बनाया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ जहाँ पे कश्मीरी बसते हैं, और योम इस्तेहसाल कश्मीर इसी वजह से बनाया जाता है कि 5 अगस्त 2019 को जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो रिवोक किया गया। उस स्पेशल स्टेटस के रिवोक करने से क्या असरात मुरतब हुए, इस पर हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी मुतासिर हुए। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं और पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। परवेज़ साहब, स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, सिर्फ
کشمیری متاثر نہیں ہوئے, بھارت میں بھی مسلمان متاثر ہوئے, پوری دنیا میں رہنے والے کشمیری متاثر ہوئے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. کہ سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ کیونکہ آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم دنیا تک اپنی بات پہنچا سکیں, کیونکہ ہمارے پاس اب بہت کم میڈیمز رہے ہیں اویلیبل, کیونکہ انڈیا آپ کو کشمیر سے تو خبر کوئی آ نہیں رہی ہے, جو بھی آ رہی ہے تو سمگل ہو کے آ رہی ہے. جہاں تک 5 اگست کی بات ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اسپیشل سٹیٹس جو کشمیری کو دیا گیا تھا, اس کی کچھ وجوہات تھی, کیونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی, یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز تھے, اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت جلد سے جلد ملے گا. لیکن ہندوستان نے رائٹنگ آن دا وال دیکھی تھی کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. جب کشمیر میں نعرے لگنے لگے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, تو اس نے اس چیز کو بانپ لیا تھا کہ جب بھی ریفرنڈم ہوگا تو کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے. تو اس نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 اگست کو اس نے بنیادی جو وجہ تھی, کیونکہ کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا, اسپیشل لاز تھے, جس کی وجہ سے کوئی بھی نان کشمیری کشمیر میں نہیں رہ سکتا تھا, زمین نہیں خرید سکتا تھا. پھر اس نے یہ کیا 5 اگست کو, جب اس نے 370 اور 35A کو ختم کیا, تو اس نے وہ تمام جو حقوق تھے کشمیری کو چھین لیے, اور اب غیر کشمیری جو ہیں وہ ایزیلی مقبوضہ کشمیر میں زمین خرید سکتے ہیں. تو 4.3 ملین انہوں نے آج تک ایشو کیے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹس نان کشمیریوں کو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کہ انہوں نے ابھی تک 1 انچ زمین بھی کسی نان کشمیری کو نہیں بھیجی ہے. ہاؤ جو وہاں کی اسٹیٹ لینڈ ہے, جیسے آپ کی جس مختلف پارکس ہوتی ہیں, آپ کے پہاڑ ہوتے ہیں, آپ کے میدان ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ کی لینڈ ہوتی ہے, اس پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سیٹل کرے, انڈسٹریل زونز میں اس کو تبدیل کرے, باہر کی دنیا کو بڑا, کیونکہ کشمیر ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے, بڑی اٹریکشن ہے اس میں ٹورسٹ کی. تو انہوں نے باہر دبئی دوسرے وہاں جو بزنس مینز ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہوٹلز بنائے اور اس کا ڈیموگرافک کمپوزیشن چینج کرے. آپ اس کو دیکھتے ہیں, یہ صرف کشمیر, چونکہ جموں کشمیر 3 پروونسز میں ہے, جموں کشمیر اور لداخ. تو جموں میں چونکہ ڈوگروں کی زیادہ آبادی ہے, نان مسلمز کی, لیکن انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جب ان سے یہ حق چھینا گیا تو نان کشمیریز کو ادھر سیٹل کرنے کی جب کوشش کی جائے گی تو ان کے جابز ختم ہو جائے گا, ان کا جو سٹیٹس ہے, ان کی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا نے بھی یہ محسوس کیا کہ ایک لائبلٹی ہے وہاں پہ جو بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. صاحب ہم اس پر تفصیل سے بات اپنی جاری رکھیں گے. اب ناظرین کو بتاتے چلیں کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر رومینہ خورشید عالم اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. It is not a subject of London, it's not a subject of India, it's not a subject of one country. It's not me, it's we, it's us. So when we are talking about the climate change and the youth, I think the global youth need to be together. And madam, when we talk about the Commonwealth, I just believe that Commonwealth is a string of pearls, and I know you love the pearls. So as we talk about the string, and I believe this string have a 56 pearls. And in these 56 pearls, just imagine the youth of the 56 countries, because we all know that when we talk the pearls, they live in the shell, and with the passage of a time, they face so many hard layers, so many storms, so many things, and then they become a pearl. So I believe this string can do wonders in the climate change. And as we all know, I don't want to go in that detail that Pakistan is a vulnerable country. We are not having that much role. We all know that, and I know the world knows that. But I just wanted to tell, with this youth, having that energy from this youth, I wanted to share, and I wanted to tell that the Pakistan youth, the challenges which we had in the past, the floods we had in the past, the issues we have been going through, but this nation is a very strong nation. They are the resilience nation. They know how to take the challenges, and that's the reason now I say that we don't want this youth, this country, we don't want aid. We want trade. We want to work on the equal basis. We want to take our right, and for that, I believe this COP should do the wonders, and can do the wonders, and that's the reason in which the COP in my city we are going to launch today. Then again, we all know the challenges we are going through, but I believe other than the challenges, because where there are challenges, there are the solutions as well, and nothing is impossible, because when we talk about the word of impossible, the possible is already there. So if you remove I am,
so possible is there. So with all those possibilities, with all those hopes, with all those I believe that, and I just wanted to share with you, Madam, that what we are doing from the ministry side, we are very much engaged with the academia, because we are talking about the climate education, about the climate curriculum. We are talking about the climate task force, which we do have in different sectors. We do have people are working in different areas, but we are looking forward to collaborate with each other, to bring everybody on board, because everyone is doing something. It's not that we are not doing anything, everyone is doing, but that is the great need, that how we can bring each other together. So we are working on that. And then of course the policy side, of course, we do have a great policy on the climate change, which we are working on that. And as we are talking about now the next thing, which is called the carbon policy, carbon credits, these sort of things which we are already working on that. And then, of course, very important, then when we talk about the climate sports, we are just trying to engage. I'm grateful with the Prime Minister Youth Program under the leadership of Mr. Rana Mashood, that he is a great, I think, a person who is having a great steering in his hand, and he's having a hold on that, in which we are trying to manage the things in a way that how we can give not only the opportunities, how we can engage these young brains, minds, and how we can bring the best of the best towards for the international and national community to represent them. And then of course there are so many other things on which we are working, but more important right now, the academia side, the technical side, the skill side, because if we are talking about the opportunity for the business, we are talking about the climate economy. We are talking about the climate side, that how we can of course we all know that we are not the polluters more, but yes, we are the ones who are surviving, we are suffering. But you know, when and moreover important that it's that to go for the side of the adaptation, because of course we know, as being in the economy situation we can't go for the mitigation side more, but of course adaptation is something which we can work more. And of course how we can bring in that, I would request that if we can come up with jointly we can come up with some educational exchange programs in which these youngsters can get the scholarships, and on the merit, of course, they can. And I'm so sure that our youngsters are great, and in which they can come up with the great ideas, because it's moreover important to have a more exposure, to have a more knowledge, and that knowledge and exposure can do the wonders, because there is nothing impossible. And moreover important, when I say about the solutions, I would really want to put light on that, or I would request, Madam, that we need to go, when we talk about the climate, we need to go for the regional solutions, because it cannot be happen that we cannot, because in the different forums we have seen that one strategy for everyone, that cannot be worked now more, because now we have to go for the solutions, and that can be on the regional side. When I say regional, means because at the same time when Pakistan is suffering from floods, and we are facing the huge floods and the rains, heavy rains, at the same time Africa region was suffering from the droughts. So you know, there is so many things which we can help each other, how we can work, and we need to work on how we can not only build the relation, how we can come up with the consortiums, how we can do the disaster management and risk reduction, because now it's not that it's me, as I mentioned earlier, that it's we. So in that as well, I would really request that we need to sit again, work more, and from the ministerial side, from the government side, and from as being the proud citizen of Pakistan, I would really like to ensure, Madam, that whatever the work plan, whatever the strategy you are going to bring, or we are going to bring together, that I would just wanted to show that we are the people who know how to get the things done, and that it's not me, it's my youth. I know, I have whole trust on them, faith on them, and I know that they can do the wonders, as we have lots of champions. So in these ways, and with the minimum resources, we got so many champions in the sports, we have got so many champions in different fields of life. So I think
think there are so many things on which we can work, and from the ministry side, I just wanted to ensure that whatever the support is going to need it, we are going to be on that. And now getting back to the COP in my city, I would really like to thank to the ministry, to the Prime Minister Youth Program Chair, Chairman Rana Mashood Saab, that he has taken a great initiative on that and great lead, and thanks to the UNICEF as well, that we are going to bring the youngsters, though are the best of the best. They are not only going to go over there, they are going to represent the country, they are going to fight the case of Pakistan, they are going to highlight and talk about that what are the challenges, and not only the challenges, I would looking forward that they are going to go totally equipped where they can talk about more about the solutions, more about the strategies, more about the climate diplomacy, because that is something which is more needed, that more over the connections, because at the same time how we can help not only us, how we can help each other. In the end, I just wanted to once again thanks madam, and I hope you're enjoying your journey, and I'm so glad that you made it, and I believe that when you're going to leave from Pakistan, we are not going to have only one another great friend. I believe you're going to be the more ambassador for Pakistan. So I think that we all know that you've always been a great support. You've always been a great support. You've always been a great person who always being with the Pakistan. And I think that after years when you came, you have seen that what we told you, that Pakistani people, how like they love to do not on the hospitality side, in the love sides. Our doors, our hearts are always open for you, and we would love to see you again and again. And with this note, I really want to thank everyone. May God bless you, and thank you once again to all the donors and partners who are here. And to them as well, I just wanted to say one thing, that I truly appreciate either it's UNDP, UNICEF, who oversaw, like all the ambassadors were sitting over here. I know Leslie, she's a great friend of Pakistan, and she's doing an amazing diplomacy, which I think others also need to know that she's doing a cookie diplomacy. So معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر رومینہ خورشید عالم اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ماحولیاتی تحفظ کے چیلنجز کا سنگین خطرات کا سامنا ہے. حکومت پاکستان نوجوانوں کے کردار میں اضافہ کر رہی ہے, انہیں مواقع فراہم کر رہی ہے. تمام چیلنجز کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کے لیے نوجوانوں کے استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے. بالکل جناب, پروگرام کا سلسلہ اب ہم آگے بڑھاتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جی مظہر شہزاد صاحب کی جانب. مظہر صاحب, کیا بات ہے, مظہر صاحب نے جو 14 اگست ہے نا, اس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تیار کی. جی مظہر صاحب, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے امام دین صاحب کا. وہ کہتے تھے کہ حکومت سے کہہ دو جہازوں کو روکیں, یہ سوتے میں میرا ترا کاٹتے ہیں. تو یہ جو باجے لے کے, اور بڑے ہیوی باجے ہوتے ہیں, اور میں نے خود دیکھا تھا کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے تو باجے کی شور کی یعنی اسے پاس بجایا تو موٹر سائیکل سے گر پڑے تھے بیچارے. تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے, اور دن رات یہ اس سے بہتر ہے کہ پودے لگائیں, جھنڈے لے کے خوشیاں منائیں, ضرور خوشیاں منائیں, دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور ایک شاندار قوم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باجے کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. کیا زبردست بات کیا آپ نے کہ یہ جو آزادی منانے کی خوشی ہے نا, ہم اس کو خوشی کا اظہار اس طرح سے کریں کہ کل کو وہ خوشی دوسروں کی خوشی کا باعث بنے. بہت شکریہ مظہر بھائی آپ کا. ہم رخ کرتے ہیں پرویز شاہ صاحب کا, جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد اب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کس شدت سے جاری ہے اور کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. لیکن بھارت کے اس اقدام سے جو عالمی قوانین ہیں, ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے, ان کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پوری دنیا خاموش بھی ہے اس حوالے سے. مقبوضہ کشمیر, پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت کے لیے ہر طرح کی مدد, سفارتی ہو, سیاسی ہو یا اخلاقی ہو, وہ جاری رکھے ہوئے. کتنا اسٹرانگ پیغام جاتا ہے پوری دنیا میں. جی جیسے دیکھیں نا, آج یہ ضروری ہے کہ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے نا, آپ کو کشمیر میں قبرستان کی خاموشی نظر آ رہی ہے. ایسے ہی سارے لوگ کہتے ہیں کہ تحریک ختم ہو گئی, ایوری تھنگ, پاکستان نے ہاتھ کھینچ لیا جناب, پاکستان کے لوگوں کا اب انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. یہ ایک انڈین نیریٹو ہے, یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے. بالکل صحیح. چونکہ ہم ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جتنے بھی اقدام کیے ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو سسٹر رومینہ
I'm really proud that she is heading this campaign in a very efficient way. And she, after her talk, I think that there is nothing left to talk. But the thing is that I really appreciate the donors, the partners who are sitting here, the youngsters who are sitting here in such big numbers. And I got a call from Honorable Speaker, National Assembly, that the interns from Parliament are also here. Am I right? Yes. So, welcome to you all. And he asked me told me that I have to arrange a meeting for you and to apprise you regarding the Prime Minister's youth initiatives, and we will arrange the same in coming week, inshallah. And we are proud of you that you are doing a wonderful job, because he was full of praise for all of you. So this is the way forward, this is how we move forward, this is a Pakistan that we need. And regarding climate change, the Prime Minister Youth Program is running a very ambitious program by the name of Green Youth Movement. Out of 268 universities in Pakistan, we have established this club in 137 universities till today, and we are going for all 268 universities. After that, we are going to colleges, we are going to schools, because this is the time that Pakistan has to stand for himself, and through the youth of Pakistan. This initiative, what we are doing is that we are educating our youngsters, and through them we are educating their localities. They will go to their localities with the message that what we have to do regarding the climate change, and then we have to do the advocacy also, because whatever is happening here in Pakistan, our share is 0.1%, less than that. And the world, because of which this is happening, we have to tell them that we don't need any aid from you, but we need you to have your house in order. And this can only happen if youth of Pakistan can take a stand. So we are driving a very ambitious campaign. And after that, I'm really honored to announce that, because after this meeting, Honorable Secretary General is going to meet Prime Minister of Pakistan, and they both are going to announce certain initiatives which are very important for Pakistan. That I will not disclose here, because it's the right of the Honorable Secretary General and the Prime Minister of Pakistan, and after the announcement, we will be then propagating the same. But one thing I'm going to share, that we are now going to launch National Volunteer Corps. This corps, again, in first year, we are going to train more than 200,000 youngsters regarding the disaster risk management, because of the natural calamities. What is happening right now in Pakistan, we are seeing rains, we are seeing earthquakes, you name it, floods. So we have to help ourselves. So again, on the same lines of Green Youth Movement, we are now going to engage public at large also. And the logo launch of National Volunteer Corps will be done by the Honorable Secretary General today, because she and her team, a very efficient team who are sitting here, they are going to help us in this endeavor. So to the youth of Pakistan, my message is very clear. Please visit Prime Minister Youth Portal, see what we are doing. I will not share the details here. I will call you in my office, Prime Minister office, and we will share the details there with you. But before coming week, please visit the portal, see for yourself what initiatives we are taking, be it in education, technical education, arts and culture, sports, science and maths, you name it, innovation awards, Prime Minister Youth Loan Program, number of initiatives. Go through them,
and be part of those initiatives, because this is the way forward for Pakistan. We have to stand for ourselves. We have to fight our own fight, and we have all the trust in you. Pakistan Zindabad. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یوتھ پروگرام کے تحت ملک بھر کے نوجوانوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں, ان کو با اختیار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار اہم ہے. اور ہم بات کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. بالکل جناب, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہاں پہ ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یوم استحصال کشمیر 5 اگست کو منایا جاتا ہے, پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور جو آرٹیکل ریووک کیا گیا 370 اور 35 ہے, اس کی جو ریپیکشنز ہیں اس سے کس طرح کشمیری متاثر ہو رہے ہیں. اور ایز کمپیئر ٹو مقبوضہ کشمیر ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کس طرح عزت کے ساتھ, آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں پرویز احمد صاحب موجود ہیں. پرویز صاحب, ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ایک طرح سے بینگ اے پاکستانی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر میں لوگ آزادی کے ساتھ, عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بھی ان کا مذہب ہے وہ مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں, جبکہ مقبوضہ کشمیر میں تو مذہبی رسومات ادا کرنا تو بہت دور کی بات, رائٹ ٹو لیو بھی نہیں ہے. مطلب دے ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو لیو. جب بھی جس کا دل چاہتا ہے آ کے ماں باپ کے سامنے جوان اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب ہم آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا کمپیریزن کرتے ہیں نا, ایک سمپل سی مثال آپ لے لیں. مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ فوج ہیں, یعنی کہ ہر 8 کشمیریوں پہ ایک فوجی ہے, اور آؤٹ آف بیرکس ہے, سارے سڑکوں پہ ہے, گھروں کے باہر ہے. آپ کو آزاد کشمیر میں کسی جگہ فوجی نظر نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی کوشش ہے کہ میں کشمیریوں کو ڈس ایمپاور کروں, جبکہ یہاں سچویشن ہے ہم کشمیریوں کو ایمپاور کریں. آپ دیکھیں, پچھلی دفعہ ایک آپ کا آزاد کشمیر میں ایک میس پروٹیسٹ چل رہے تھے بجلی میں, بجلی ہمیں سستی دی جائے. آپ دیکھیں, ان کو آپ نے 3 روپے 4 روپے یونٹ دیا, ہمیں تو نہ بجلی کی نصیب ہے اور الٹا مار پڑتا ہے. ہمیں مقبوضہ کشمیر میں بجلی دور کی بات ہے, جب سانس لینے کی آزادی نہیں ہے. حتیٰ کہ اس چیز کو بھی ہندوستان نے اس طرح پروجیکٹ کیا انٹرنیشنلی کہ آزاد کشمیر میں بجلی کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کی خیبر پختونخوا میں بھی ہوتی ہے, پنجاب میں بھی ہوتی ہے, دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو آٹا سستا چاہیے, بجلی سستی چاہیے, اور حالانکہ کتنی سبسڈیز دی گئی ہیں, سبسڈیز بھی ہے. لیکن اس کو ہندوستان کے کارپوریٹ میڈیا نے ایسے پروپیگیٹ کیا کہ جی وہاں پہ بالکل پاکستان مخالف ہے, آزادی کی تحریک چل رہی ہے. یہ ہے انڈین کارپوریٹ میڈیا کا وہ شیطانی اور فسطائی دماغ جس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. پرویز صاحب, سوری ٹو کٹ یو آف, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, ایو ڈس انفو لیب کی جو رپورٹس آئی ہیں اس میں بھی جو انڈین میڈیا کا, خاص طور پہ انڈین میڈیا کے زیر استعمال جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہے کہ سب باٹ اکاؤنٹ سے, فیک اکاؤنٹ سے مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ ہندوستان کے میڈیا کا ہی کمال ہے کہ وہ آج بھی کشمیر میں, پیر پنچال میں کشمیری مجاہد لڑ رہا ہے, انڈیجنس کریکٹر ہے. آپ نے آلریڈی بارڈر کو سیل کیا ہے, وہ بھی ٹریپس لگائے ہیں, پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. آپ کی 3 لیئرس ہے سیکیورٹی کے, اس کے باوجود آپ بلیم گیم پہ بلیو کرتے ہیں. جی پاکستان سے انٹروڈرس آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی کہا تھا یہ پیسفل ہے, آپ دنیا کو پیس بھیج رہے تھے, کل تک پرامن ہو گیا, تو آج یہ کیا ہو گیا؟ یہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے یہ وتیرہ بنایا ہے کہ پاکستان کو بلیم کیا جائے. ہم مقبوضہ کشمیر پہ واپس آ جاتے ہیں جہاں پہ بات آپ نے کی ہے. دیکھیں, آپ نے کشمیریوں کو ڈس ایمپاور کیا. ان کا جو ان کی الیکشن کانسٹیچوئنسی تھی, آپ نے بڑی کوشش کی کہ ان کو اس طرح سے تتر بتر کیا جائے کہ جو ہمارا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا ہم اس میں وہاں پہ بی جے پی کو انسٹال کرے. آپ نے اس الیکشن میں دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی الیکشن ہوئے ہیں, بی جے پی کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملا وہاں پر. پھر انہیں ریجنل پارٹیز جن کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی وہ تو ہار گئے, ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. میں ایک کینڈیڈیٹ کی مثال دیتا ہوں. وہاں پہ ہمارے ایک کینڈیڈیٹ تھے انجینئر رشید صاحب, وہ الیکشن لڑ رہے تھے. آپ دیکھیں کہ وہ جیل میں ہے, وہ 5 اگست سے جیل میں ہے. حتیٰ کہ وہ آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن سافٹ سپریٹزم کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جی آزادی ملنی چاہیے, لیکن سنجیدہ اتنا نہیں ہے جتنی حریت کانفرنس ہے, جانوں کی قربانی. لیکن پرویز صاحب, اب ہمارے پاس, اب اگر کشمیر کی بات کریں جدوجہد ہے جس میں لاکھوں قربانیاں شامل ہیں, اب لاہے عمل کیا ہے, جب آگے ہم نے موو فارورڈ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں سر, ہمارے پاس اس وقت انٹرنیشنلی سپورٹ نہیں ہے. ہمیں بالکل ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں اور کانفلکٹس ہیں, ان کی طرف توجہ گئی ہے. لیکن حریت کانفرنس کا ایک یقین ہے اس بات پر کہ ہمیں اس موومنٹ کو سسٹین کروانا ہے.
یہ مومنٹ سسٹین کرے گی اور الحمدللہ کر بھی رہی ہے، کیونکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کشمیریوں کا کمال ہے کہ جو جانوں کے نذرانے بھی دیتے ہیں اور ہر دن بھارتی فوج کے نہتے ہاتھوں ان کے ساتھ لڑتے بھی، شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنا جو ان کا موقف ہے اس سے نہیں ہٹتے ہیں۔ ہندوستان نے کیا نہیں دیا ان کو، 87,000 کروڑ کا پیکیج دیا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو روڈ دیں گے، ایک ترقی دے دیں گے، لیکن کشمیری اپنی جو آزادی ہے اس پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے ہم کشمیریوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ تحریک آزادی کو کنیکٹ کرے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم نے دیکھا کہ حماس، جس وقت حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ بڑا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل اوپینین چینج ہو گئی جب دنیا لوگ باہر آئے اور انہوں نے بات کی۔ یہی پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، ان کو باہر آنا پڑے گا۔ ہمارا جو ڈائسپورا انٹرنیشنلی انہیں ایک نیشنل فلیگ کے نیچے جمع ہونا پڑے گا۔ پارٹیز کا جو فلیگ ہے ان کو کچھ ٹائم کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور جب کشمیر کی بات کریں وہاں پاکستانی فلیگ کے ساتھ آئیں۔ اور تیسری بات جو ہے، جو پاکستان کو خاص کر جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس کو توڑ کرنے کے لیے انہیں پرائم ٹائم خریدنا پڑے گا، بے شک خریدنا پڑے، کیونکہ شام کے ٹائم جب ہندوستان کا پرائم ٹائم آپ دیکھتے ہیں، خدا نخواستہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کل ہوگا ہی نہیں۔ آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہندوستان کی فالٹ لائنز کو آپ نے ان پہ بات کرنی ہے، ان کو ایکسپوز کرنا ہے، اور مجھے مستحکم پاکستان کے لیے آپ کا جو پولیٹیکل ڈیوائڈ اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ پاکستان ہوگا تو سیاست بھی چلے گی، پاکستان ہوگا تو آزادی بھی۔ بالکل جناب، بہت خاص آپ نے بات کی کہ پاکستان ہوگا تو سیاست بھی چلے گی، پاکستان ہوگا تو کشمیر بھی چلے گا، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ بہت شکریہ پرویز احمد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، اور اسی بات پہ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، چاہے ہماری کوئی بھی فیلڈ ہے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کوئی بھی کام ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف سے ہم ریلیٹڈ ہے، کشمیر کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، کشمیر کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اور میڈیا میں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اب حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا ایمان، اتحاد، تنظیم، اور اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں تب ہوتی ہے جب ہم نے کسی مقصد کو حاصل کرنا، اور یہ 1940 سے 1947 قرارداد پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک وہ اتحاد ہی تھا جس نے پوری دنیا کے سامنے یہ معجزہ کر دکھایا کہ قیام پاکستان ایک نظریاتی طور پر حاصل شدہ ملک تھا جو کہ ایک نظریے پر قائم ہوا، اور مسلمانان ہند نے یہ وطن حاصل کیا۔ اسی طرح سے ہم بھی اور ہمارے کشمیری بھائی بھی، کشمیری جو لوگ ہیں وہ آزادی لے کر رہیں گے، کشمیر پاکستان بن کے رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔